सबसे बड़ा तो मुखालिफ मैं हूं। मेरे मतलब कोई डाउट है आपको? मैं ना रोड़े अटकाऊं इसमें से, क्योंकि आई बिलीव इन दैट। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूं कि हो सकता है को पता नहीं कितनी रिमोट पॉसिबिलिटी हो, उसको फिर भी उसको चांस को नहीं गंवाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऑफर नहीं की जो है, ये जो है पॉसिबिलिटी, ये खुद जो है एक्सप्लोर करते हैं। ये सारे ड्रामे हैं। एक बंदा को जी हमें फलां बंदे ने कहा आके कि जी उसने कहा कि जी ये गवर्नमेंट आपको करने की तैयार है। आप बताएं किसी गवर्नमेंट के बंदे का नाम लें। मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ, मैं रोड़े अटकाऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा। बानी पीटीआई को बनीगाला शिफ्ट करने वाले सारे ड्रामे हैं। मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। अगर बुशरा बीबी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट बात कर रही हैं तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं, इन मुज़ाकरात को ख़त्म कर दें। बानी पीटीआई ने अपने ट्वीट में हमें गालियाँ भी दी। इस किस्म की बातें करने से क्या मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? बानी तहरीक इंसाफ नाकाबिले एतबार, कहा पता कल क्या बात कर दें। हुकूमत में फ़ौज का भी अहम किरदार है, हमें फ़ौज की जहां ज़रूरत पड़ती है इनकी मदद लेते हैं। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए थी। बानी पीटीआई कहते थे कि मैं इख्तियार वज़ीर आज़म था। बानी पीटीआई को शुरू ही दिन से इख्तिदार छोड़ देना चाहिए था। अब सारा मलबा जनरल बाजवा और फैज़ हमीद पर डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ताकतवर इंसान समझता हूँ। एक तबका चाहता है मुज़ाकरात आगे बढ़ें और ख्वाजा आसिफ इसमें शामिल नहीं। मुज़ाकरात का अमल बानी पीटीआई के ट्वीट से पहले ही रुका हुआ था। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमने मामूल की मुलाकात के लिए जेल हुकाम को नाकाम हवाले से बताया है कि इसका जवाब नहीं दिया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना माना गया तो चौथी नशिस्त ना करें। बानी पीटीआई को खुद जेल से बाहर आने की कोई ख्वाहिश नहीं। बानी पीटीआई ने कहा रहनुमाओं और कारकुनान की जमानत होनी चाहिए। बानी को पता है इनके खिलाफ तमाम मुकदमात अदालतों में उड़ जाएंगे। बानी पीटीआई को जेल में रखना निज़ाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत गुस्से में बचकाना किस्म के फैसले करती है। मुज़ाकरात से मुतालिक हम इत्मीनान से बैठे हैं, हुकूमती फैसले का इंतज़ार है। बानी पीटीआई 26 नवंबर तक बांग्लादेश मॉडल पर काम कर रहे थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के मिसाक जमहूरियत करने पर तीसरी क़ुव्वत को लाया गया, जिसका एक ही नारा था किसी के साथ बात नहीं करूंगा। समझौता हो या ना हो मुज़ाकरात तो होने चाहिए। 2018 में कहा था मिसाक मईशत करें, इन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि कफन बांध कर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर बच्चे माँ के गले में रस्सी डालकर घसीटेंगे तो माँ कुछ तो करेगी। पीटीआई ने अब तक लापता कारकुनान का डेटा हमें नहीं दिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की ज़रूरत है। मुज़ाकराती कमेटी के लोग रोज़ बानी पीटीआई से मुलाकात करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली वापस आ जाएं तो पूरी कमेटी की मुलाकात भी हो जाएगी। जुडिशल कमीशन के TORs पर इत्तेफाक नहीं होगा तो इनको कौन मानेगा? हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं। हमें बताया गया है कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। मुज़ाकरात से मुतालिक 3 मुतालिबात हैं। 9 मई 26 मई का जुडिशल कमीशन और कारकुनान को रिहाई शामिल है। शेख वकास अकरम ने कहा कि एक जलसा रुकवाने के लिए सुबह 7 बजे बानी से मुलाकात किस जेल मैनुअल में है? अपनी हुकूमत वाले सूबे में आप एक मुलाकात नहीं करा सकते। साबिक वज़ीर आज़म को दहशतगर्दों की डेथ सेल में रखा हुआ है। शेर अफजल मरवत बोले मुज़ाकरात में हुकूमत ने अना का मसला बनाया। बानी पीटीआई ने कहा कि तहरीरी तौर पर मुतालबात देना कोई मसला नहीं। जेल में मुलाकात के रोज़ भी बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात ना हो सकी। मुलाकात के लिए वकील फैसल चौधरी का अडियाला जेल हुकाम से दोबारा राबिता, कोई जवाब ना मिल सका। सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नज़र आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है।
صرف جانوروں کا ہی نہیں کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں ہیں اس کا بھی اچھا علاج کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پاک پتن میں تقریب سے خطاب. کہا جانوروں کی طرح انسانوں میں بھی منہ کھر کی بیماری ہوتی ہے. وہ پاؤں اٹھاتے ہیں تو ملک کی تباہی ہوتی ہے, منہ کھلتا ہے تو گالیاں نکلتی ہیں. پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کوئی ترقیاتی پروجیکٹ شروع نہیں کیا. سابق حکومت نے 4 سال میں آپ کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی نیا اسپتال, اسکول یا کالج نہیں بنایا. کہتے تھے سڑک بنانے سے ترقی نہیں آتی. ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. سڑک نہیں ہوگی تو ترقی کہاں سے آئے گی؟ کھیت سے مارکیٹ تک اجناس کیسے منتقل ہوں گی؟ نواز شریف دور کے بعد اب معیشت کے حوالے سے ایک بار پھر اچھی خبر آنا شروع ہو گئی ہے. آج نواز شریف کی بیٹی کی حکومت میں عوام کو ترقیاتی اسکیمز کا ثمر مل رہا ہے. پنجاب میں آٹے اور روٹی کی قیمت بڑھنے نہیں دی. پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے. اسٹاک مارکیٹ نے 76 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. وزیر اعلیٰ نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے لائف اسٹاک کارڈ کا اجرا کر دیا. پاکستان کی شرح نمو بہتر ہو جائے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پیش گوئی کر دی. ADB کی رپورٹ میں مہنگائی کی شرح رواں سال میں 10% تک رہنے کا امکان ظاہر. رپورٹ میں کہا گیا ہے ستمبر میں مہنگائی کی شرح 15% رہنے کی پیش گوئی کی تھی. پاکستانی معیشت میکرو استحکام کی طرف گامزن ہے. IMF کے ستمبر میں منظور ہونے والے پروگرام نے ریکوری میں اہم کردار ادا کیا. قومی ایئر لائن کی یورپ کے لیے پروازیں 4 سال بعد آج سے دوبارہ شروع ہوں گی. PIA کی پیرس کے لیے پرواز آج اڑان بھرے گی. آج سے پہلی پرواز 300 سے زائد مسافروں کو لے کر پیرس روانہ ہوگی. فلائٹ آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی. ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ پیرس کی پروازوں کے لیے فلائٹ بکنگ مکمل. پہلی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے 12:10 پر روانہ ہوگی. پیرس سے پرواز شام 6 بجے روانہ ہوگی اور صبح 5 بجے اسلام آباد پہنچے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے ملک میں نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ کر دیا. پشاور میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان کے قیام کے وقت 4 صوبے تھے, آج بھی 4 صوبے ہیں. بادشاہت کے مائنڈ سیٹ والے اختیارات بانٹنا نہیں چاہتے. اگر انتظامی یونٹس بنائے جائیں تو 90% مسائل حل ہوں گے. نظام نے سب کو خوف میں ڈالا ہوا ہے. آگے بڑھنے کے لیے خوف کا بت توڑنا ہوگا. میں غلط کام نہیں کر رہا تو ڈر کیوں رہا ہوں, اور ادارے ڈر کیوں رہے ہیں؟ کیا ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہمیں ڈرائیں اور کام نہ کریں؟ نیب رپورٹ دیتا ہے 700 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے, تو نیب اربوں روپے کیوں لے رہا ہے؟ کیا نیب صرف بلیک میلنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ اینٹی کرپشن والے کہتے ہیں کہ صوبہ ٹھیک نہیں ہو رہا. کرپشن ہے تو اینٹی کرپشن والے کس کام کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ رولز کے چکر میں افسر اپنا کام نہیں کر پا رہے. ایسے قوانین لا رہے ہیں کہ کام کی کھلی فضا موجود ہو. ابھی کام شروع نہیں کیا ہوتا, افسروں پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ پکڑ نہ لیں. اس ملک میں سیاسی انتقام کے لیے کسی بھی الزام میں پکڑ لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد دیکھا کئی ادارے بالکل کچھ نہیں کما رہے. ان اداروں کا قرض اتارنے کے لیے 30 ارب کا فنڈ بنا دیا. حکومت سے مذاکرات ایک طرف, پی ٹی آئی رہنماؤں نے آپس میں ہی لفظی جنگ شروع کر لی. سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کے ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر. سلمان اکرم راجہ نے کہا شیر افضل مروت روز کوئی بیان دیتے ہیں جس کا پارٹی بیانی اور سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. شیر افضل مروت کا بھی سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کے بیان پر کرارا جواب. کہا کہ سلمان اکرم راجہ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے, یہ اجنبی ہیں. 1 سال پہلے پی ٹی آئی میں آیا, مجھے سمجھا رہا ہے. سلمان اکرم راجہ میرے کیسز میں گھس جاتا ہے. عدت نکاح کیس میں مجھے آؤٹ کر دیا. اگر اب بولے گا تو ٹکا کر جواب دوں گا. 20 دن لاہور رہتے ہو, 1 دن کے لیے آ جاتے ہو. ہمیں گھیر کر عدم اعتماد کروا دیا گیا. 8 فروری کے نتائج بنانے میں فیض حمید کا کردار تھا. رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کہتے ہیں ہم بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کو تیار نہیں تھے. ہم سے عدم اعتماد کرایا گیا. موجودہ رجیم کے بہت سے لوگ فیض حمید سے رابطے میں تھے. پک اینڈ چوز ہوا ہے کہ کس کو کہاں بٹھانا ہے. 9 مئی کیسز کے فوجی یا انسداد دہشت گردی عدالت میں چلنے کی تفریق کیسے کی جاتی ہے؟ سپریم کورٹ کے سویلنس کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں سوالات. جسٹس مندوخیل نے سوال کیا کس جرم پر کون اور کیسے
طے کرتا ہے کہ کیس کہاں جائے گا. ہم اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے؟ جسٹس اظہر رضوی نے ریمارکس دیے. GHQ پر پہلے بھی ایک حملہ ہوا جس میں شہادتیں ہوئیں. کراچی میں دہشت گردی کی کارروائی میں ایک کورین طیارے کو تباہ کیا گیا، شہادتیں ہوئیں. طیارہ سازش کیس میں ایک آرمی چیف بیرونی دورے پر تھے تو ان کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی. ان واقعات میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، شہادتیں ہوئیں. یہ تمام مقدمات کہاں چلائے گئے؟ جسٹس حسن اظہر نے سوال کیا، کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ٹرائل فوجی عدالت میں ہو رہا ہے؟ اچھے تفتیشی افسران اور پروسیکیوٹر رکھیں تو عدالتوں سے سزائیں بھی ہوں گی. خواجہ حارث نے ملٹری ٹرائل کا لدم قرار دینے سے متعلق 5 رکنی بینچ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا. کہا فیصلے میں تمام بنیادی حقوق کی وضاحت کر دی گئی ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا بنیادی حقوق معطل ہونے کے لیے ایمرجنسی ہونا ضروری ہے. یہاں معاملہ مختلف ہے کہ ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. ملٹری کورٹس کیس کی سماعت میں بھارتی جاسوس کلبھوشن کے کیس کا تذکرہ. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا سپریم کورٹ نے مرکزی فیصلے میں آرمی ایکٹ کے شک 2D کو کالعدم قرار دیا. اس شک کو کالعدم قرار دینے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ کیا اب کلبھوشن جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری کورٹس میں نہیں چل سکتا. وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے بھاشا ڈیم کی افادیت پر سوال اٹھا دیا. کہا بھاشا ڈیم کی وجہ سے بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہو جائے گی. حکومت دیکھ رہی ہے بھاشا ڈیم سمیت بڑے منصوبے قابل عمل بھی ہیں یا نہیں. مارچ میں بجلی کی خریداری کے لیے مسابقتی مارکیٹ کام کا آغاز کر دے گی. حکومت بجلی کیوں خریدے؟ جس نے بجلی لینی ہے مسابقتی مارکیٹ سے خریدے. مہنگی بجلی کی وجہ سے پاکستان میں سولر توانائی کا انقلاب آیا. آئندہ 10 سال میں نیٹ میٹرنگ پر سولر کا بوجھ 10 سے 12,000 میگا واٹ بڑھ جائے گا. نیٹ میٹرنگ ملک کے امیر ترین لوگ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک والے ٹیرف میں 10 روپے کا اضافہ مانگ رہے تھے. ہمارے حساب سے ٹیرف میں 1 روپے کا اضافہ بنتا تھا کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں اضافہ پورے ملک کو متاثر کرتا ہے. بس بدقسمتی سے پورے ملک میں بجلی کا ایک نرخ ہے. بجلی کا نرخ ڈسکوز کی کارکردگی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. سکر کے اچھے صارفین پشاور میں بجلی کے نقصانات کیوں برداشت کریں؟ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی نجکاری جلد. روز ویلٹ کی جب بھی نجکاری ہوگی شفاف ہوگی. سیکرٹری وزارت نجکاری کی قائمہ کمیٹی میں بریفنگ. کہا HBFC کی نجکاری کی منظوری کے بعد خریدار کو قیمت سے تعین کا کہا جائے گا. کمیٹی رکن خواجہ شیراز نے کہا کہ نجکاری میں صرف ایک ہی بولی دہندہ کیوں رہ جاتا ہے؟ کیا حکومت نجکاری میں سنجیدہ ہے یا صرف نمائشی ہو رہی ہے؟ PIA میں جگ ہسائی کے بعد اب HBFC کے لیے بھی ایک بڈر ہے. چیئرمین فاروق ستار نے کہا کہ ہمیں یوسف بننے میں وقت لگے گا تبھی قیمت لگے گی. PIA کے مالیاتی مشیر کی کارکردگی کیسی رہی یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. سیکرٹری نجکاری کمیشن نے بتایا کہ PIA کے لیے 6 بڈرز میں سے 5 چلے گئے اور آخر میں صرف ایک رہ گیا. PIA کی دوبارہ نجکاری کے لیے اہلیت کا نیا ڈرافٹ بھی بنا رہے ہیں. لوگوں کا چھوٹی عدالتوں سے اعتماد اٹھ چکا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی ABN نیوز سے گفتگو. کہا آئین کے مطابق فیصلہ ہوا تو بانی القادر ٹرسٹ میں بری ہو جائیں گے. بانی PTI نے القادر ٹرسٹ میں کوئی فائدہ نہیں لیا. بانی PTI نے ادارہ قائم کیا، وہ اس ادارے کے ٹرسٹی ہیں، مالک نہیں. تحریری طور پر جو مطالبات ہم دیں گے اس میں تمام سیاسی اسیران شامل ہوں گے. ہم کوئی ڈیل نہیں کر رہے، قانون کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. آنے والے مذاکراتی دور میں حکومت سنجیدہ ہوگی کیونکہ کمیٹی میں مناسب لوگ بیٹھے ہیں. وائی فائی ڈیوائسز کے ذریعے صارفین کی معلومات چوری ہونے کا خدشہ. وائی فائی راؤٹرز غیر محفوظ قرار. ایڈوائزری جاری. کابینہ ڈویژن نے وزارتیں ڈویژن صوبائی حکومتوں کو مراسلہ لکھ دیا. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ وائی فائی کے ذریعے نیٹ ورک میں بآسانی مداخلت ہو سکتی ہے. راؤٹرز اپڈیٹس کے ذریعے انٹرنیٹ ٹریفک کو غیر محفوظ کیا جا سکتا ہے. وائی فائی ڈیوائسز کے ذریعے ڈائریکٹرز فائلز کو بآسانی شیئر کیا جا سکتا ہے. ایڈوائزری میں صارفین کو وائی فائی کے پیچیدہ پاسورڈز رکھنے کی تجویز. ایڈوائزری میں وائی فائی کا نام IDs خفیہ رکھنے کی ہدایت. اہم معلومات بچانے کے لیے گیسٹ نیٹ ورک بند کرنے کی تجویز.
تعلیم اور روزگار کے معاملے میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں وفاقی حکومت کے اسکولز میں تکنیکی تعلیم کا آغاز کریں گے. اب خواتین کی تعلیم کا مقصد ایک بہتر گھر میں ایک بہتر نسل اور ایک بہتر مستقبل ہے. انٹرنیشنل کانفرنس برائے مسلم خواتین چیلنجز اور مواقع کے نام سے منعقد کرائی جائے گی. کانفرنس میں وزرائے اعلیٰ بھی شرکت کریں گے. ہم نے افغان حکومت کو بھی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے. گزشتہ سال جب وزارت تعلیم دی گئی تو اعداد و شمار پریشان کن تھے. میں نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے ڈونلڈ بلوم کی خدمات کو سراہا اور نئی خواہشات کا اظہار کیا. امریکی سفیر کی پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی مذمت. محسن نقوی نے دہشت گردی کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو مل کر دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے لاہ عمل بنانا ہوگا. کسی بھی غیر قانونی غیر ملکی کو پاکستان میں رہنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر داخلہ کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف آگاہی مہم جاری رکھنے کی ہدایت. جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمتوں میں 17 جنوری کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا تمام حکومتوں نے آئی پی پیز کو سپورٹ کیا. چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر چیز پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. عوام کو ریلیف دینے کے بجائے پارلیمنٹ والے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ انڈیکس بہتر ہو گیا. پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی. امریکہ بین الاقوامی دہشت گردی کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ عہدہ سنبھالنے سے قبل ہی مشرق وسطیٰ کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے. عازمین حج کے لیے خوشخبری. رہ جانے والے عازمین کے لیے آج سے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواستیں وصول کی جائیں گی. وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے تحت مزید 5000 عازمین فریضہ حج ادا کر سکیں گے. سرکاری حج اسکیم کے تحت 81,500 حج درخواستیں موصول ہوئیں.